अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि IPPs का धंधा नहीं चलेगा, IPPs बंद, बिजली के बिल और टैक्स कम करना होंगे। जबकि साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने कहा कि हम मसले का हल बातचीत से निकालेंगे। गौहर एजाज ने कहा कि IPPs मुआहदों पर फौरी नज़रसानी ना की गई तो कारोबार बंद हो जाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम ने बताया कि IPPs में 42 कंपनियां हुकूमती शख्सियात की हैं, इन कंपनियों का ऑडिट ज़रूरी है। इससे पहले ताजी बिरादरी हुकूमत को IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट कराने के लिए अखराजात बर्दाश्त करने की पेशकश कर चुकी है। लेकिन इससे पहले कल आपने इस हवाले से जो तफसील में बात की उस पर बहुत ज़्यादा फीडबैक आया, वो शामिल करते हैं। कमाल कर दिया आपने हसन साहब, आप जिन लोगों का जिक्र कर रहे हैं ये फ़िरौनियत पर चलने वाले लोग हैं। कोई इदारा ऐसा है कि गलत फैसला करने वालों को सज़ा दे सके? IPPs मालिकान के नाम बताए जाएं। ये भी पूछा कि आपके साथ तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है रुपए पैसे का, बिजली के बिल ज़्यादा होने का, तो फिर आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? क्या तबसरा करेंगे? देखो, बारी बारी चलते हैं। आपने बहुत कड़मास मचा दिए हैं, ढेर लगा दिए हैं, कन्फ्यूजन। बहरहाल इसको तो छोड़ो। साबिक निगरान, ये निगरान नगरून अपनी समझ में नहीं आए, पता नहीं किस किस्म की जमहूरियत है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक आकड़, मुझे तो गुस्सा चढ़ता है। इन भी सूटां बूटां का पिया रहिंदा सी हर वेले, पता नहीं क्या कौम कैसी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे घर में बच्चे फाके से मर रहे हों। आप अहलिया के पास किचन रन करने का ना, आप किराए देने काबिल मालिक मकान IMF समझ लो, वो आगे आपको जलील करें और साहिब खाना परफ्यूम छिड़क के टाइयाँ चढ़ा के फिर रहा हो तो वो क्या लगेगा वो। इसलिए काकड़ शाकड़ को छोड़ो। अच्छा, बाकी इसमें एक दो चीज़ें हैं। वो जमात इस्लामी के अमीर ने कहा पॉलिटिशियन भी हैं भी ये लोग मिडिल क्लास के, इनको ज़ाहिर है ज़्यादा झटका लगता है। बाकी ये रह गए अपना गौहर एजाज ने कहा है कि IPPs मुआहदों पर फौरी नज़रसानी ना की गई तो कारोबार बंद हो जाएंगे। इस गे पे मुझे एतराज़ है। मेरा ताल्लुक़ है लालपुर से, मेरी बेसिक एजुकेशन सारी वहाँ हुई है। मेरे साथ चनियोटी शेखों के मुतमव्वल तरीन घरों के बच्चे होते थे, तो मैं भले लालपुर छोड़ दिया हो, मेरे दिल में बसता है और आज भी मेरे रास्ते हैं। गे गू नहीं है, ये डूब रहा है, हाथ पांव मार रहा है। अच्छा, अब जो गवर्नर पंजाब सरदार सलीम ने जो कहा IPPs में 42 कंपनी हुकूमती शख्सियात की हैं, इन कंपनियों को ऑडिट ज़रूरी है। ऑडिट को मारो गोली है, करते क्या है ये? बैन लगाओ, आइन में तरमीम करो कि जो बंदा आएगा, शायद पहले भी हो लेकिन तो मजाक ही है हमारे यहाँ, आइन शाइन ये सारा गुड्ड घोंसले हैं। जो बंदा आए वो अपने पूरे एसेट्स अंदरून मुल्क बैरून मुल्क की तफसील जमा कराए ताकि जाते वक्त पता लगे कि कहाँ कहाँ बदमाशी और गुंडागर्दी करके गया है। ऑडिट ने की करना है भाई। अच्छा, तो रह गया फीडबैक। तो भाई जाहिर है लोगों के दुख दर्द में अगर हम शरीक होंगे तो वो लोगों को भला लगेगा। और जहाँ तक है कि मेरा कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, तो यार उससे बड़ा कोई बेगैरत हो सकता है? आपके पड़ोस में साथ वाली स्ट्रीट में या उससे मर्ग हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह माफ़ करे, कोई लोग बता ली अंधे हैं हम। सड़कों पे सवाए गदागरों के और नजर ही कुछ नहीं आता। कांपती हुई औरतें होती हैं, बेइंतहाई बूढ़ी। अच्छा, पेशावर कितना। और दूसरी बात यह है कि पेशावर होना, इसको तुम लोगों ने गाली बना लिया है, भूख बना देती है। फिर वो कुरान पाक में एक बंदा पहला गुनाह करता है, दिल पे स्याह दाग पड़ता है तो वो नजर आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फैल जाता है। फिर उधर काले रंग जिन्हें मर्जी कोट चढ़ाई जाओ, तो कुड़ता है आदमी कि यार मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। ये जो कुछ यहाँ हो रहा है इर्द गिर्द, इट्स एम्बैरसिंग। बुझे हुए चेहरे हैं लोगों के, देख के दुख होता है। वेस्ट का मैं चूंकि पाकिस्तानी चैनल मैं नहीं देखता, को तो मैं देखता हूँ
विंगे चिपे जब भी हों उनका बदशकलापन उनका रंग ढांप लेता है, बाकी खुशबाश हंसते खेलते प्रॉपरली ड्रेस्ड, इधर गदागरों का लगता है जैसे मुल्क है। तो इससे बड़ा बात सुनो, बेगैरत कोई नहीं हो सकता कि जो अपने हमवतनों को कर्ब में तकलीफ में देख के जिसकी नींद न उड़े वो इंसान ही नहीं है, उसकी वजह है। लेकिन फिर मैं क्या कोट करता रहता हूँ कि जो है मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, तो मैं तो गैर मुस्लिमों का भी दुख दर्द हो। इवन इन इंडिया जब मैं देखता हूँ कि लाश ले जाने के लिए वसाइल नहीं थे, तो एक बेटा मोटरसाइकिल चला रहा है, पीछे मरी हुई माँ की लाश है और वो पीछे बैठा है, मुझे तो उस पर भी दुख होता है। इसलिए ये फिरौनियत कहते हैं वो लोगों का तबसरा मैं वो कोट कर रहा हूँ कि ये फिरौनियत के नक्शे कदम पे चलने वाले लोग हैं। तो बात सुने भाई, कोई ऐसा इदारा नहीं है क्या जो इनको सजा दे सके? तो नहीं है, तने मिल रही ना सजा। लेकिन एक बात याद रखें लोग, जहां फिरौन होगा वहां आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मूसा जरूर आएगा। और ये भी हो सकता है कि वो फिरौन की गोद में ही परवरिश पा रहा हो। कौन था मुस्तफा कमाल, मुझे बताओ जरा। चलो ठीक है, बहुत खूब हसन साहब, आगे चलें। आगे चलते हैं हसन साहब। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा का एहतजाज रंग ले आया। कोटा सिस्टम पर अमल दरामद रोक दिया गया, पर इस दौरान पुरतशद्दद मुजाहिरों में 133 अफराद जान की बाजी से हार गए। तकलीफ की बात है, मेरे तो बंगालीज बड़े प्यारे दोस्त थे, हॉस्टल में 5 साल हम लोग इकट्ठे रहे। मेरा ख्याल है 20-25% कोटा था उस ज़माने में ईस्ट पाकिस्तानीज का। लेकिन अगर करोड़ों लोगों में से 133 मर गए और बाकी करोड़ों लोगों का भला हो गया, तो इट्स नॉट अ बैड डील। क्या है ये? जिहाद की किस्म है। ग़ज़वा बद्र से लेके ओहद और बाकी जितने ग़ज़वात हैं उनमें तो आलीशान तरीन खूबसूरत तरीन इंसान सहाबा किन को कहते हैं? जो उनके साथ रहने, उनके तो साथ रहने वाला ही बहुत काफ़ी है। वो नहीं शहीद हुए, लेकिन नतीजा क्या निकला फिर? किधर गए कुफार मक्का? किधर गई रौनत अबू सुफियान की? किधर गई वो हिंद जिसने हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया था और बहुत कुछ किया था? किधर गए वो? तो अगर 133 बंदे जान से गुजर के अपने हमवतनों के लिए को रास्ता कर जाते। और दूसरी बात ये है, ये जो कोटा सिस्टम ये शोधपन है, ये प्लीज करने की सियासी गंदगी, ये चालाकी है। मेरिट होता है अल्लाह की अदालत में, अगर इनको अल्लाह पे ईमान हो तो हाँ कोटा चलेगा, हाँ तो मेरिट चलेगा। हत्ता के मुसलमान होना भी क्वालिफिकेशन नहीं होगी, मेरे करतूत देखे जाएंगे। ये थोड़ी है कि ये नमाज़ां पढ़ता रहा तो फलाना कर दे रहा अंदरों कटिया सी। ये अपने साथियों पे, हम मज़मों पे, दीगर इंसानों के साथ इसका सलूक अच्छा नहीं था। मेरिट होता है ज़िंदगी में। कोटे मोटे अगर बंगालियों ने किया, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। वो 133 लोग जान की बाजी हार के अपने हम वतनों को जीत से हमकिनार कर गए। तकलीफ दे बात है, लेकिन ठीक है। बहन तो शोहदा के घरों में भी उठते हैं, कोई गुनाह थोड़ी है। बेशक एक माँ का जवान बेटा शहीद होता है, या बूढ़े माँ बाप का सहारा शहीद होता है, या उनके मासूम बच्चे होते हैं, अगर वो रोते हैं, वो गिरिया करते हैं, वो नाहा करते हैं, तो चलो ऐसा ही है, ठीक है। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं हसन साहब। महंगाई के खात्मे के हुकूमती दावों के बावजूद अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। चिकन, दालों समेत 19 अशिया महंगी कर दी गई हैं। अब गरीबों का वाहिद मीट सोर्स यानी ब्रायलर मुर्गी भी महंगी कर दी गई है। गरीब अवाम क्या करेंगे? और दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने सुबह 5 बजे सड़कें धोने का प्लान दिया है। हसन साहब ये क्या है? अरे बात सुनो यार, ओ बात सुनो, ये सब आराशी ज़ेबाशी किस्म के लोग हैं। पहले मुंह धो लो, सड़कें धोनी है, क्या धोना है?
پہلے بچوں کے منہ دھو, پھر ان کو اسکول بھیجو, ان کے کپڑے دھو, ان کو اسکول بھیج. یہ آرائشی زبائشی مہنگائی میں مسلسل یہ جو کمی ہو رہی ہے فلانا فراڈ ہے. پتہ ہے گراؤنڈ ریالٹیز. اور ایک بات یاد رکھنا ہے, یہ بوتھے اٹھا کے ہم بات تو بڑی کر دیتے ہیں ترقی یافتہ دنیا کے بارے میں, ہم سوچتے ہی نہیں. کتنا مخرو لگتا ہے مجھے وہ آدمی, ہر وہ آدمی جو کہتا ہے مغرب بے راہ روی کا شکار ہے. اور چبلو برائلر مرغی انہوں نے دی تمہیں. یہ میں تو ایجادات کی بات کرتا ہوں, ان کو مارا گولی. تمہاری پر ایکڑ ییلڈ بڑھانے والے مسالے بیج وہ بھی انہوں نے دیے. برائلر مرغی بات سنو, گورے نے ایجاد نہ کی ہوتی, تمہارے منہ میں نہ ٹھوسی ہوتی, تو عام آدمی کیا 90% آف یور پاپولیشن وہ بچوں کو چڑیا گھر لے کے جاتی اور ان کو دکھاتی کہ بیٹا تمہارے دادے پردادے نانیاں دادیاں یہ کھایا کرتے تھے, اس کو مرغی کہتے تھے. بتاؤ مجھے ایسا ہوتا یا نہ ہوتا؟ اگر برائلر انہوں نے نہ دیا ٹھوسا ہوتا تمہارے تھوبڑوں میں, کیا کرتے؟ اینج پٹ دے جی میں. مجھے تو بعض اوقات حیرت ہوتی ہے, بجلی نہیں ہے. اچھا بجلی پھپھا جان نہ لے آندی سی, ایڈیسن کے لیے دعا کرو. فلان نہیں ہے, پیٹرول نہیں ہے, پیٹرول کی دادا جان دے گئے سن. سارا کچھ ان کی خیرات پہ پل رہے ہیں ہم. وہ بے روی تہاڈی کیڑی راہ ہے جہنم نو جان والی. 2 سال کے بچوں کو معافی نہیں ہے اس ملک میں, اس معاشرے میں جہاں تبلیغیں رکتی نہیں. ماشاءاللہ مجھے مسلمان کرنے چلے ہیں آپ, اور جو ہاں ہوں میں 76 سال میں, وہ میں تو واقف ہوں, میں اپنے آپ سے واقف نہیں ہوں. یہ مجھے بتاؤ برائلر مرغی یہ کتوں آئی ہے؟ اور شرم حیا کرو. ہماری کنٹریبیوشن بنی نوع انسان میں زیرو ہے. سنو بات سنو, میں نے شاید کل کے پروگرام میں بھی یہ رونا رویا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا میں نے ایک بیان پڑھا, نہیں آئی ایم سوری, ہاں دو چیزیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان تھا کہ ہم سعودی عربیہ کی حفاظت کریں گے. سعودی عربیہ کیا ہے؟ اٹ مینز اونلی 2 cities فار می. پورا نجد نکال دو, مکہ مدینہ, اس کے رستے. حفاظت کون کہہ رہا ہے کرنے کا؟ ڈونلڈ ٹرمپ. پٹے ہی منہ. ایک بات. دوسرا یہ میں نے چند دن پہلے اخباروں میں دیکھو, اگین میرا تو کچھ اور سننا ملتا جلتا مجھے نہیں پتا, 13 گروہ آپس میں دست و گریبان فلسطینیوں کے ان حالات میں. پاکستان کا ہی نقشہ ہے ویسے ہی, لیکن وہ ذرا زیادہ بھیانک ہے. اور میں فلسطینیوں کو جانتا بھی بہت ہوں, چونکہ ہمارے زمانے میں فلسطینی بہت ہوتے تھے. وہ کیسے ہیں یہ آف دا ریکارڈ بتاؤں گا کسی وقت. یہاں ہمارے میڈیکل کالجز سے لے کے انجینئرنگ یونیورسٹی سے لے کے پنجاب یونیورسٹی تک بڑے فلسطینی تھے. یہ جب پھپا کرتے ہیں نا, ان کو پتہ نہیں ہے. ان میں سے اگر کبھی کسی انجینئرنگ یونیورسٹی میں, پنجاب یونیورسٹی میں یا میڈیکل کالج میں گیا ہوتا تو شاید یہ اس طرح کی بڑ نہ کرتے. وہ 13 حال دیکھو اپنا. وہ کہہ رہا ہے تمہارے ساتھ, بچوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ, بوڑھوں کے ساتھ, تمہارے ساتھ. صلح کس نے کرائی؟ چائنا نے. واہ. حفاظت کی بات کون کر رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ. ہم سعودی عربیہ کی حفاظت کریں, اور صلح کون کرا رہا ہے؟ چائنا. صدقے جاواں تواڈے. چلو مہنگائی میں کمی تو فلاں ٹوپی ڈرامہ. اچھا, اور ڈرامہ کرتے وقت یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو چھپ نہیں سکتی. یعنی دنیا کا سب سے بڑا مبلغ آ جائے, کوئی پریچر آ جائے, فلانا کو جادوگر, بھوکے کو اس بات پہ کنونس نہیں کر سکتا کہ تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے. اب اخباروں میں جب ان کی چمچیاں کڑچیاں چمچے کڑچے وغیرہ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, میں سوچتا ہوں اس سے اور غصہ چڑھتا ہوگا, لیکن ان کو عقل تمیز نہیں ہے. انہوں نے اپنی کارروائی ڈالنی ہوتی ہے. آگے چلو جی. ٹھیک ہے حسن صاحب, اب ایک معمولی سی خبر ہے, اگر آپ تبصرہ کرنا چاہیں تو. اخباری خبر کے مطابق محکمہ صحت لاہور میں 184 گوسٹ ڈینگی ورکرز اور 3 میڈیکل افسرز کا انکشاف ہوا ہے, جو کئی ماہ سے غائب ہونے کے باوجود تنخواہیں لے رہے ہیں. سارا سسٹم ہی گھوسٹ ہے.
آپ کی ڈیموکریسی گھوسٹ ہے, آپ کی انتظامیہ گھوسٹ ہے, آپ کا سیاستدان گھوسٹ سیاستدان ہے. وہ ان میں سے یہ جتنے ہم نام نوم لیتے ہیں انتظامیہ انتظامیہ, ان کے وجود ہوتے ملک کا یہ حال ہوتا. مجھے بتاؤ, اور تم 76 سال پہلے اس ملک کے لوگوں کو انہوں نے اتنا بے غیرت اور پتہ نہیں کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. تابع دار, وہ تو پل رہا ہے جن کے ٹکڑوں پہ, وہ ایسا چکلے تابع دار فدوی, اور تم آزاد کوئی نہیں ہوئے, تمہارے صرف آقا تبدیل ہوئے ہیں. یہ ہر سال ہوتا ہے. لینگی گھوسٹ, جاؤ کارپوریشن وغیرہ میں پتہ کرو. یہ جو اس وقت موجودہ چیف منسٹر ہے, میں نے تو اس کو اپریشیٹ بھی کیا تھا اس بات کو کہ وہ جو ان کی ڈاؤن سائزنگ یا فلانا وہ, لیکن نہیں ہونا. جو کوئی میرا خیال ہے 10 ووٹ رہ گئے ہوں گے وہ بھی جانتے رہیں گے, اس لیے کیسے کریں گے. گھوسٹ ورکرز تلاش کریں. اوے بھائی, یہ بھوتوں کا ڈیرا ہے, یہ جادو نگری ہے. میرٹ ہی نہیں پامال کرتے, حرام بھی کھاتے ہیں. جن کا حق بنتا ہے ان کو نہیں ملتا. ان کی جگہ ووٹ بھرتیاں کرتے ہیں اندھا دھند. پتہ نہیں وہ کی کہندے, پتہ نہیں کی وہ پتہ نہیں کیڑی دکان پہ دادا جی کی فاتحہ ہے, پتہ نہیں نانا جی کی فاتحہ. یہ اپنی جمہوریت کی فاتحہ اسی طرح ہوتی ہے ادھر بانٹ بونٹ کے. باقی میرٹ اس ملک میں کہاں ہے؟ وہ کوئی پتہ کر لو, یہ محکمے شہکمے جتنے بھی ہیں ان میں پتہ تو کرو ضرورت کتنے کی بندے. آپ سارا کچھ کھا گئے, ریلوے سے لے کے اسٹیل مل تک. بیسیکلی ایک فیکٹر, ایک بڑا ون آف دا میجر فیکٹرز وہ یہی تھا. جہاں 10 بندے ہیں وہاں 1000 گھسا دیے آپ نے, یا 500 گھسا دیے. میں مثال دے رہا ہوں, میرے پاس تو فگرز نہیں ہیں. بہرحال چلو ماشاء اللہ. ٹھیک ہے صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, اخباری خبر کے مطابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نے کہا کہ 50,000 پاکستانی زائرین عراق میں جا کے غائب ہو گئے. کیا تبصرہ کریں گے؟ اس پہ کیا تبصرہ کرنا ہے, میں نے عراق دیکھا ہوا ہے, اور کمال یہ ہے کہ صدام حسین کے زمانے کا عراق بھی, اور وہ ایک ایسا ملک تھا جس میں سوائے ٹوائلٹ کے ہر جگہ اس کی تصویر تھی. ایسا لطیفہ میں نے وہاں دیکھا اور بھگتا ہے. مالی طور پہ بہتر, سیاسی استحکام بھی نسبتاً بہتر, لیکن خدا کی قسم اتنا گھٹن, آسیب زدہ, عجیب و غریب غلیظ ماحول تھا. بندہ سفوکیٹ ہوتا تھا. میرے بعد پاکستانی آئے وہاں کچھ کہ جی ہمیں بے نظیر بھٹو سے ملوا دیں. اور میں نے کہا یار تم 500 اکٹھے ہو کے آ گئے ہو. فندق الرشید تھا جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے بغداد میں. تو میں نے کہا یار 2 4 5 کی بات وہ تو میں کر بھی لوں, اب اتنی بڑی فوج کو. خیر میں نے بی بی سے بات کی, انہوں نے کہا مسئلہ کیا ہے, تو میں نے کہا یہ. تو وہ کہتی ہیں ہونا تو نہیں. تو میں نے کہا بی بی نہیں ہونا, کم از کم پاکستانی خوش ہو جائیں گے کہ چلو ہماری پرائم منسٹر نے ہماری بات تو سنی. باقی تو ان کو بھی عقل ہے کہ فیصلہ آپ نے نہیں کرنا. وہ تھا اس زمانے میں جو پاکستانی وہاں مزدور مزدار یہی ہیں, اور ہم کون ہیں, للو پنجو جو وہاں پھرتے تھے, ان کو بیک ہوم آدھی سے زیادہ انکم کی اجازت نہیں تھی. کوئی اس طرح کا مسئلہ تھا. خدا کی پناہ پاکستانیوں نے بڑا خوش ہو کے میٹنگ کے بعد مجھے بلایا, سن لو اس میں ڈھنگ کی بات. تو میں نے کہا یار ٹالا میں نے, لیکن نہیں وہ نہیں ٹلے. میں نے کہا پھر مجھے جو گھٹیا ترین جہاں مجھے ان کے کلچر کی سمجھ آئے وہاں لے جاؤ. وہ نیچے دریاں دریاں حکے شکے چل رہی ہے. وہ تو میں نے بیٹھے بیٹھے ایویں بات, میں کہ یار اپنا صدام حسین کنا پاپولر ہے اس طرح پنجابی. تو ان کے رنگ اڑ گئے, اور ایک نے مجھے یوں اشارہ کیا اور ساتھ ہی آنکھ ہماری باہر لے گیا مجھے. کہندا جی صدام حسین دا نام نہ لینا, تسی چودھری صاحب نام رکھے ہے وہ. خدا کی قسم چودھری صاحب کہہ کے پھر جو مرضی کہہ لو. چونکہ اتنے تھے ہر ٹیکسی ڈرائیور, ٹیکسی بھی انہوں نے دیتی ہے. وہ سارا تو بھیانک. یعنی یہاں سے عراق جانا آج بھی مجھے نہیں پتا حالات کیسے ہیں, لیکن آئی ہیو اے فیئرلی گڈ آئیڈیا. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ جہنم کے ایک درجے سے نکل کے دوسرے میں چلے جائیں, ایک دوزخ سے نکلیں دوسرے میں چلے جائیں. اگر نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ لوگ عراق جا رہے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے.
آگے چلتے ہیں صاحب. مولانا فضل الرحمان نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی قومی اسمبلی سے استعفوں اور کے پی کے اسمبلی تحلیل کرنے پر آمادہ ہے، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے مولانا فضل الرحمان کے دعوے کی تردید کی ہے. اس میں سے کیا نکالنا ہے ہم نے؟ اس میں سے کیا مثلا واٹ از اٹ دیٹ یو وانٹ می ٹو سے اباؤٹ اٹ؟ نتھنگ. مولانا بری طرح زخمی ہیں پی ٹی آئی کے ہاتھوں، اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، کوئی اس طرح کا ایک محاورہ ہے. تو بہرحال میں اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ پی ٹی آئی ہوش کرے، مولانا کی باتوں میں آ کے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی حماقت نہ دہرائیں. یہ وزڈم بھی ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا. تو میرا صرف ایک مشورہ ہے، جاگتے رہنا، مولانا تے نہ رہنا. نہ ہوئے کہ جڑی کوئی عزت سادات بچی ہوئی جاندی رہے، باقی مرضی ہے نا دی جو مرضی کریں. جی چلیں صاحب، امریکہ سے خبر شامل کریں گے. امریکی صدر جو بائیڈن آئندہ صدارتی دور سے دستبردار ہو گئے ہیں. انہوں نے نائب صدر کملا ہیرس کی نامزدگی کی حمایت کر دی ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن کے مقابلے میں کملا ہیرس امریکی صدر بنی تو ملک تباہ کر دیں گی. ادھر بائیڈن صاحب نے کہا کہ قیادت نوجوانوں کو منتقل کرنے کا وقت آ گیا، اور ساتھ ووٹر سے جمہوریت کے دفاع کی اپیل بھی کی. بس ٹھیک ہے، مجھے تو اپنی طرح کا اپنے سیاسی ماحول کے جیسے کا لگ رہا ہے کہ یہ آ جائے گا تو ملک تباہ ہو جائے گا، یہ ہے غدار ہے، یہ فلانا ہے. کیملا ہیرس، اب نوجوانوں کو خیال آ گیا. جو بائیڈن پہ صورتحال ہی اتنی ہو گئی تھی، اس طرح کی ہو گئی تھی کہ وہ ادروائز وہ بھی چپکا ہوا ہی تھا بیچارہ. کیا ہے جو بائیڈن، جیسی وہ بیچارہ حماقتیں ایج کی وجہ سے، یادداشت کی وجہ سے، یا وٹ ایور، تو اس کو تو والنٹیرلی، اگر باوقار امریکہ ہوتا یا گریس ہوتی تو کہتا بس بھائی چھوڑو، میری صحت اجازت نہیں دیتی. تو وٹ از دا پرابلم؟ آخری وقت تک وہ چپکا رہا جب تک ذلیل و خوار نہیں ہو گیا. پھر اب یہ اگلی نسل، کیڑی اگلی نسل تو کیڑی پچھلی نسل، سوچنا میرے جیسے بندے کا دھیان ادھر جاتا ہے کہ یار یہ کیسی بد نصیبی ہے. اور شاید قوموں کے عروج و زوال میں جو یہ ہماری قرآنک وزڈم ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں انسانوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں. سبحان اللہ. کہاں گئے فرعون تو نمرود تو شداد وغیرہ سارے. اسی طرح اب کہاں گیا جارج واشنگٹن؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے. اسے پھر کہا آ جاؤ، نے کہا یار میں نے ریسٹ کرن دیو، بس میں کھیتی باڑی کرا، انجوائے کرا، ماں دے نال ٹائم گزارا. بھاگو. اس طرح کا ہمارے سیاستدانوں میں کوئی ہے جو بریا میلہ چھوڑ دے ہنستا کھیلتا اور لوگ اس کو مس کریں؟ چلا گیا. اچھا ابراہیم لنکن ہے، کوئی روزویلٹ ہے، کینیڈی، کوئی مطلب کلنٹن، براک اوباما، ابھی کل کی بات ہیں یہ لوگ. اب یہ کیملا ہیرسیں اور یہ وہ جو کچھ ہے وہ جانے، ان کا کام جانے. تو یہ جو اپنا چینی صدر ہیں، اس کا چہرہ کبھی غور سے دیکھنا، آپ کو اس پہ صدیوں کی سنجیدگی اور متانت نظر آئے گی. ہمارے لوگوں کا چہرہ دیکھنا، ان کے ایکسپریشنز، ان کا ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، فلانا، پہننا اوڑھنا، ان میں خاص طرح کا ہلکا پن نظر آئے گا آپ کو. کبھی اس کا چائنیز پریزیڈنٹ کا چہرہ، دیٹس وائی دے آر ہیئر ویئر دے آر ٹوڈے. کبھی پڑھو زندگی کی کہانی کس کی، وہ جو ماؤ زے تونگ کے تھے، جو لائے. سبحان اللہ. مجھے یاد کرانا نیکسٹ ٹائم وین یو کم، آئی ول گیو یو اے شارٹ بک. ناقابل یقین. اینڈ ہی میرڈ اے مسلم وومن. یہ بھی سن لو. ہمارے جیسے ملتا جلتا کاروبار امریکہ میں ہو رہا ہے. ظاہر ہے مطلب وہ مرتے مرتے بھی کہتے ہیں نا، وہ ہاتھی مرا ہوا بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے. وہ 1.25 لاکھ کا ہے تو مرا ہوا کھوتا تو ٹکے کا نہیں ہوتا، بلکہ اس پہ خرچہ آتا ہے اس کو دبونے کے لیے. کہیں اتنا ہی فرق ہے. میں اور میں اب مجھے ان میں کوئی کلاس نظر نہیں آتی. یہ جو بائیڈن بھی کیا تھا بیچارہ، اس کی وجہ ہے وہ شاید پاکستان کے لیے تو ٹھیک ہوتا ہے اس طرح کا بندہ. ہوتا یہ ہے کہ جتنا بڑا شپ ہوگا اتنا ہی عالی شان کیپٹن چاہیے. تو ہم جس طرح کے ہیں، ہمیں جو ملے ہوئے ہیں یہ بھی ٹھیک ہی ہیں جیسے ہم ہیں.
جیسا منہ ویسی چپیڑ. باقی چھوڑو, کیملا ہیرس ہو یا کوئی ہو, سوال ہی شروع ہے. جی ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, آئی ایم ایف نے ٹیکس وصولیاں تسلی بخش نہ ہونے پر منی بجٹ کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے. آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان کے لیے نیا قرض پروگرام آخری ہونے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا. اس کا دار و مدار نئے پروگرام کی کامیابیوں پر ہوگا. وہ بھی نہیں ہونی. چلو اللہ آپ کو صحت زندگی دے, اور آپ کے صدقے کو 4 دن اگر ہمیں مل گئے, مجھے تو بہت ہی عجیب لگ رہا ہے سارا کچھ. تو یہ نیا قرض پروگرام, اس کے بعد مزید نیا, نیو اور نیا, مزید نیا, کچھ بھی نہیں ہونا. لکھ کے رکھ لو. میں کوئی یار پاگل تو نہیں ہوں. کل مجھے ذلت برداشت کرنی پڑے گی کہ اوئی دیکھو ہم نے تم فلانے ٹائگر بن گئے. بات سنو, میں کیٹیگوریکلی ایک بات کر, عرب سے نہیں کر رہا, کئی سال سے کر رہا. تم الٹے بھی لٹک جاؤ تو تم اس ملک کو ٹریک پہ نہیں لا سکتے. جب تک تم بنیادی اور جوہری تبدیلیاں نہیں لاؤ گے, یہ داماد کلچر جب تک ختم نہیں ہوگا, اقتصادی اور عدالتی انصاف جب تک یقینی نہیں بنے گا, یہ یاد رکھنا. جو مرضی کر لو, ککھ نہیں بننا تمہارا. یہ نیا پروگرام تو فلانا نہیں اچھے نبڑیں گے فلانے, یہ تو یہ گھٹیا قسم کے فلمی رائٹرز ان کے منشی ہوتے ہیں. اچھا وہ بائیڈن ہیں, وہ بائیڈن سے باندھ دو, جو بائیڈن تھا کہتے بائیڈن سے باندھ دو, امریکہ کو بائیڈن سے باندھ دو. کلوں ہاتھ مارو. دیکھو جن کے ساتھ, جن کے پاس واقعی پیسہ ہے پاکستان میں, تو اب جو کل اپر مڈل کلاس تھی وہ بھی مڈل کلاس, اور مڈل کلاس ویسے ختم ہو گئی. صحیح. یہ 2 ایکسٹریمز ہیں اب, ان کا کوئی لین دین نہیں آپس میں. اور یہ خلیج جیسے جیسے بڑھتی جائے گی ویسے ویسے ہی گہری ہوتی جائے گی. ڈوبے گا کون یہ میں نہیں بتاتا, اپنی کامن سینس استعمال کر لو. کتنے سال ہو گئے یہ بات کرتے ہوئے کہ ایز اے ویری 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 ہمبل اسٹوڈنٹ آف اکنامکس, جو مرضی کر لو تمہارے ہر چوک سے اگر تیل نکلا پھر بھی تمہارا کچھ نہیں بننا. یہ جو گنڈے جن کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ جی ان کا آڈٹ کراتے ہیں, وہ آڈٹ نمار گولی, ان کے نام بتاؤ ہمیں. کہڑے کہڑے خاندانہ دے, کہڑے کہڑے مامے خان, کہڑے جڑے عوام دے جڑے ٹھیکیدار مسیحا, کس نے تھنوں سے آئی پی پیز کے تھنوں کے سے دودھ کس نے پیا ہے یہ بتاؤ. بھائی اوپروں اوپروں کر کرا دیں سارے اپنا اپنا حساب دو. بجلیاں مفت. میں نے کل آدھا جملہ بولا, سوری, میں نے کہا تھا کہ اگر میں سونے کی کان میں بطور مزدور یا ایون مینیجر میں یہ وہ کام کر رہا ہوں تو کیا سونے میں میرا حصہ ہے. وہ آدھا جملہ میں بول کے میں آگے نکل گیا. وہ تھا کہ اگر میں ڈرلنگ کرتا ہوں, آئی ایم اے ڈرلر پروفیشنل, تو کیا آئل کمپنی میرا حصہ رکھ دے گی؟ کون ہے تم؟ تنخواہیں دو, بھاڑ میں جائیں. اس ملک میں بہت زیادہ بے رحمی اور ناانصافی. تو میں تو گناہگار, بے تحاشائی گناہگار سا آدمی ہوں, لیکن قسماً کہتا ہوں جو قوم بنیادی اصولوں سے ہٹے گی جو ہمیں ہمارے دین نے سکھائے اور کئی صورتوں میں پہلے سے بھی موجود ہے. میں نے گیتا بھی پڑھی ہے, میں ہمورابی سے بھی واقف ہوں. زندہ رہنے کے کچھ اصول ہیں. میں متعصب مسلمان لگوں گا اگر میں کہوں گا کہ جی میری کتاب میں لکھا ہے, میں حضور نے کہا ہے. وہ بنیادی طور پہ آفاقی سچائیاں ہوتی ہیں. کوئی کہے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن چاہیے, اب مجھے بتاؤ اس میں کون سی نہیں بات. ہمورابی, یہ شوکا دا گریٹ, یہ بہت سارے. گیتا میں کہاں لکھا ہے کہ عورتوں کے ساتھ
ایسا سلوک کرو. کہاں لکھا ہے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو؟ کہاں لکھا ہے بھوکنا ایسے مارو لوگوں کو, ناانصافی کرو, قتل کرو, فلانا؟ وہی بنیادی اصول ہیں. ایک جیسے ایک بنت ایک شال ہوتی ہے یا ایک کڑا ہوا پتہ نہیں وہ اون سے جو بنتے تھے, عوام معاشرہ وہ ہوتا ہے. ختم ہو گئی بات. بارڈر پہ آپ نے چلو قیمتی پٹی لگا دی شال کو, وہ اپنی اشرافیہ کہہ لو. ادھر تو سر پیر ہی کوئی نہیں ہے, گلا سڑا تھا, ایک سلسلہ ہے, وہ رینگ رہے ہیں. جیسے پرانے زمانے میں وہ کوڑ کی بستیاں ہوتی تھیں ہمارے لائل پور میں, میں بچہ تھا, میں نے دیکھی نہیں, میں نے سنا ہوا, انہوں کوڑی ہاتھا کہندے سی. سنو اب تو یہ بھی گوروں کے صدقے جائیں. ہمارے قائد اعظم جس ٹی وی سے رخصت ہو گئے اس کو نزلہ کون زکام بنا دیا گورے نے. کوڑی ہاتھے ہوں سی پاکستان چ, کوڑیز ور کنفائنڈ تاکہ پھیلے نہ ادھر. تو باقی تو کوڑ زدہ ہے سارا نظام. صحت مند مشٹنڈے ہیں چند جو پھر رہے ہیں, باقی ٹھیک ہے. باقی عوام کا پیٹ بھرنے کے لیے ملی نغمے سناتے جاؤ. چلو بالکل ٹھیک ہے ایسا صاحب, یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.